काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और मैं हूँ सीमी ज़वार और आप सब मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं किताब कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 15। और जैसा कि हम सब हर रीडिंग के नशिस्त में दोहराते हैं फिर दोहराए लेते हैं कि हम मौला के खुतबा नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और इस खुतबे को 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हम पहुंच गए माशाल्लाह 10वां हिस्सा पढ़ने के लिए। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर पेज 154 से ही 154 और 154 पे सिर्फ एक लाइन है और 155 पे बाकी तफसील है। आइए हम सबसे पहले तर्जुमा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि फिर परवरदिगार ने मलाइका को हुक्म दिया कि वो इसकी अमानत वापस करें और इसकी अहद ली गई वसीयत पर अमल करें, यानी इस मखलूक के सामने सर झुका दें और उसकी करामत का इकरार कर लें। चुनाचे उसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो और सब ने सजदा भी कर लिया सिवाय इब्लीस के कि उसे तासुब ने घेर लिया और बदबख्ती गालिब आ गई और उसने आग की खलकत को इज़्ज़त का सबब और खाक की खलकत को ज़िल्लत की वजह करार दे दिया, मगर परवरदिगार ने उसे गज़ब के मुकम्मल इस्तेहकाक, आजमाइश की तकमील और अपने वादे को पूरा करने के लिए ये कह के मोहलत दे दी कि तुझे वक्त मालूम के रोज़ तक मोहलत दी जा रही है। सामीन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इस पार्ट का यानी कि मौला के खुतबे का 10वें हिस्से का ये पार्ट, इसका तर्जुमा हमने पढ़ लिया और अब आइए इसकी शरह और तफसीर हम जानते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग दी गई है कि इब्लीस की गुमराही का आगाज़। इस खुतबे के पहले हिस्से में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के बारे में जो कुछ बयान हुआ उसी का तसलसल है और इससे मरबूत एक और मौजू को यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है जो कई जिहाद और जावियों से सबक आमोज़ और इबरत का बायस है। पहले आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि खुदाए सुबहान ने मलाइका से चाहा कि वो अमानत जो उनके पास थी उसे अदा करें और इस अहदो पैमान पर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने और उनके सामने इजहार खुजू के बारे में खुदा के साथ बांधा था उस पर अमल करें। फरमाया तुम सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इस ताबीर से मालूम होता है कि खुदा ने पहले फ़रिश्तों से वादा लिया था कि जब आदम अलैहिस्सलाम खल्क हों और वो कामिल हो जाएं तो उनके लिए सजदा करें। ये वही चीज़ है जो कुरान मजीद के सूरह स्वाद में इस तरह से आई है। हम तर्जुमा पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं गीली मिट्टी से एक आदमी बनाने वाला हूँ, तो जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा फरिश्तों के जहन में ये मतलब मौजूद था यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खल्क हुए और एक कामिल इंसान की शक्ल इख्तियार कर गए और फिर खुदा ने फरिश्तों को अपना वादा याद दिलाया और उसे निभाने का हुक्म दिया। और यहाँ पर ये भी सूरह स्वाद की आयत नंबर 71-72 है। हम मिलकर इसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि और वो वक्त भी याद करें कि जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है नहजुल बलागा के बाज़ शारहीन के मुताबिक इस तरीक़ेकार की वजह शायद ये है कि अगर तुम तमहीद व मुक़दमे के बग़ैर अचानक उनको कोई हुक्म दिया जाता तो वो ताज्जुब करते और शायद इस हुक्म की तामील में सुस्ती करते, लेकिन खुदा ने पहले उनको इस काम के लिए आमादा कराया ताकि ये बावर कराया जा सके कि तमाम अहम काम मुक़दमा साजी और ज़रूरी तैयारियों के साथ ही अंजाम पाते हैं। इसके बाद इब्लीस की मुखालफत की वजह बयान करते हुए मौला फरमाते हैं कि गम गुस्सा व तकब्बुर और व खुदबीनी ने उसे घेर लिया और बदबख्ती व शकावत
نے اس پر غلبہ کر لیا اور اپنی خلقت آگ سے ہونے پر افتخار کیا اور آدم علیہ السلام کی خلقت سوکھی مٹی سے ہونے کو کمتر سمجھا۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ در حقیقت ابلیس کی گمراہی کی اصل وجہ ایک لحاظ سے اس کی اندرونی خباثت تھی جو شقاوت سے تعبیر کی گئی ہے، اور دوسری طرف تکبر اور غرور و تعصب اور انانیت تھی جو کہ اس کی باطنی خباثت کا نتیجہ تھا، جو اس کی فکر پر غالب آئی، اور یہی چیز سبب ہوئی کہ اس نے حقیقت سے چشم پوشی کی اور آگ کو مٹی پر فوقیت دی، جبکہ مٹی تمام برکتوں اور فوائد کا سرچشمہ ہے۔ گویا ابلیس نے اپنے علم و دانش کو خدا کی حکمت سے بالا تر سمجھا۔ البتہ اس قسم کے فیصلے ایسے افراد سے جو اس قسم کے تکبر و غرور کے حجابوں میں ہوں تعجب کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات خود پسندی کا شکار اور تکبر و غرور کے پردوں میں چھپا انسان کسی پہاڑ کو تنکا اور کسی تنکے کو پہاڑ دیکھتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور غرور و تکبر خود خواہی کے پنجے میں گرفتار ہو کر بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر شقاوت سے مراد وہی باطنی رکاوٹیں اور صفات رذیلہ ہیں جو کہ شیطان میں موجود تھیں۔ یہ صفات رذیلہ اس کی اپنی صفات تھیں جو کہ اس کے گزشتہ اعمال کا نتیجہ تھیں۔ وہ جبری صفات نہیں تھیں کیونکہ شقاوت سعادت کی ضد ہے۔ سعادت کا مطلب اصلاح کی طرف حرکت کرنے کے لیے تمام ضروری چیزوں کا فراہم ہونا ہے، اور شقاوت سے مراد اس راستے میں رکاوٹ پیدا ہونا ہے۔ البتہ یہ تمام امور خود انسان کے رفتار و کردار اور دوسری موجودات کی مرضی اور ان کے اختیار سے وقوع پذیر ہوتی ہیں، جبری و زبردستی عوامل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بہر صورت ابلیس اس بڑے گناہ کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گیا اور خدا کی درگاہ سے باہر نکالا گیا، اور اپنے گناہ کی شدت کی وجہ سے خدا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور راندہ درگاہ الہی قرار پایا۔ لیکن یہ دوری اور لعنت اس کے خواب غفلت سے جاگنے کا سبب نہیں بنی۔ وہ ہمیشہ غرور و تکبر کی سواری پر سوار تھا، جیسا کہ یہی طریقہ کار تعصب اور تکبر کے حامل لوگوں کا ہوتا ہے۔ بلکہ اس نے ایک اور غیر معقول کام انجام دیا، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو گمراہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا، اور اپنی حسد و غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ اور بھاری بنا دیا، اور خدا سے چاہا کہ اسے قیامت تک زندہ رکھے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے، یہاں پر ہم یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ کہ انورٹڈ کاما شیطان نے کہا پروردگار مجھے لوگوں کے پھر سے اٹھائے جانے تک مہلت دے دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خدا نے بھی اس کی خواہش کو 3 وجوہات کی بنا پر قبول کیا۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ مکمل طور پر خدا کے غضب کا حقدار ہو جائے، دوسری وجہ یہ کہ خدا کے بندوں پر امتحان اور آزمائش مکمل ہو جائے، اور تیسری وجہ یہ کہ خدا کو شیطان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد پھر یہاں پر مولا کے کلام کا حصہ آ گیا جس کا ترجمہ ہے کہ لیکن مہلت دینے کے حوالے سے خدا نے شیطان کو معین وقت تک مہلت دی، اس کی خواہش کے مطابق مہلت نہیں دی، اور فرمایا جو کہ اب فرمایا گیا وہ بھی ہم پر سورہ ہجر کی آیت نمبر 37 اور 38 ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ تم وقت معلوم تک مہلت پانے والوں میں سے ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے معین وقت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و نہج البلاغہ کی تفسیر کرنے والوں میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا خاتمہ اور احکام و تکلیف شرعی کے زمانے کا اختتام ہے۔ اس صورت میں ابلیس کی درخواست کا کچھ حصہ منظور ہوا ہے، یعنی ابلیس قیامت تک مہلت مانگتا تھا لیکن خدا نے دنیا کے آخر تک اسے مہلت دی ہے۔ دوسرا امکان اس بات میں ہے کہ وقت معلوم سے مراد ابلیس کی عمر ہے، اور اس کی عمر کب تک ہے یہ صرف خدا جانتا ہے، کیونکہ اگر ابلیس کو اس وقت سے باخبر کیا ہوتا تو اس کی نافرمانی اور سرکشی زیادہ ہو سکتی تھی۔ بعض افراد نے امکان ظاہر کیا ہے کہ وقت معلوم سے مراد روز قیامت ہے، کیونکہ سورہ واقعہ میں قیامت کے بارے میں آیا ہے، جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لیکن یہاں ترجمہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 50 ہے، یہ یہاں پر آئیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ترجمہ یہاں نہیں نظر آ رہا مجھے، کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ لیکن یہ امکان بہت بعید ہے، کیونکہ اس تفسیر کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ابلیس کی پوری درخواست منظور کر لی ہے، جبکہ آیت کا ظاہر یہ ہے کہ اس کی پوری خواہش کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابلیس کے بارے میں جو آیت ہے اس میں یوم وقت المعلوم کا لفظ ہے، جبکہ سورہ واقعہ میں یوم معلوم کا
ذکر ہے۔ یہ دونوں تعبیریں مختلف ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں صحیح تفسیر پہلی یا دوسری تفسیر ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یوم الوقت المعلوم سے قیام حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے کہ اس وقت ابلیس کی عمر ختم ہو جائے گی، اور یہ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 اور حدیث نمبر 46۔ البتہ ابلیس کا مرنا اس بات کا سبب نہیں ہوگا کہ دنیا سے گناہ کے تمام اسباب ختم ہو جائیں گے اور اطاعت و امتحان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ گمراہی کی اصل وجہ نفس کی خواہش ہے اور وہ اپنی جگہ باقی ہے، بلکہ شیطان کو گمراہ کرنے والی چیز بھی اس کی خواہش نفسانی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے، پڑھ لیتے ہیں کہ انسان کے منحرف ہونے کی نفسیاتی خواہشات اور شیطان کے تاثیر کے بارے میں امام علی بن الحسین علیہ السلام نے مناجات خمسۃ عشرہ کی دوسری مناجات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اور ہم اس وقت شرح اور تفسیر مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حصے کے اہم نکات، اور اس کی ہیڈنگ ہے ساتھ ساتھ مقام انسانی کی عظمت۔ لکھا ہے کہ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل جو انسان کے تمام مخلوقات سے اشرف اور بہترین ہونے پر دلالت کرتی ہے، انسان کے لیے ملائکہ علیہ السلام کے سجدے سے مربوط آیات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے، اور اب آئیے وہ تمام صورتوں کے نام نوٹ کر لیجئے، جو کہ حوالہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، سورہ اعراف الف عین رے الف فے، اعراف کی آیت نمبر 11، سورہ اسراء کی آیت نمبر 61، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ان آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بلا استثناء تمام ملائکہ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور خضوع و احترام کا اظہار کیا، جو کہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں پر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ بظاہر قرآن کریم کا اس نقطے پر بار بار تاکید کرنے کا مقصد انسانوں کو اپنے مانوی مقام کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یہی بات انسان کے نفس اور اس کی ہدایت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، پیج 160 پر لکھا ہے ہیڈنگ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کی کیفیت کیا تھی۔ یہاں سوالیہ نشان ہے اور یہ ہیڈنگ ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، یہاں سوالیہ نشان ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ کیا خدا کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، یہاں بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ دراصل خدا کے لیے تھا، آدم علیہ السلام جیسی عجیب مخلوق کی خلقت پر اللہ کے لیے سجدہ تھا، اور لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اور ان کے مقابل میں سجدہ انجام پایا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ تو خود حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن عبادت کا سجدہ نہیں تھا جو کہ صرف خدا کے لیے ہے، بلکہ تعظیم اور احترام اور خضوع کا سجدہ تھا۔ اچھا، اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ کتاب عیون اخبار الرضا میں امام علی علیہ السلام ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے نقل ہے انورٹڈ کاما میں کہ فرشتوں کا یہ سجدہ خدا کے لیے بعنوان پرستش اور آدم علیہ السلام کے احترام و تعظیم کے لیے تھا، کیونکہ ہم اہل بیت، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا، جو کہ ہم نے کتاب عیون اخبار الرضا سے امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے کے الفاظ پڑھے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 58۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ علیہ السلام کے سجدے کی دو حیثیتیں تھیں، ایک خدا کی عبادت کی حیثیت اور دوسری حضرت آدم علیہ السلام کے احترام کی حیثیت۔ گزشتہ تفسیر کی طرح سورہ یوسف کی آیت میں بھی آیا ہے کہ، اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے، اور حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بلند کیا اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے اسی آیت کے ذیل میں حدیث نقل ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا سجدہ خدا کی اطاعت اور اس کی عبادت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام کے لیے تھا، جس طرح ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے پیج 161 پہ کہ شیطان کی خلقت سے متعلق مختلف سوالات۔
لکھا ہے شیطان کی خلقت اور اس کے سابقہ عبادت اور خدا کے حکم سے سرکشی و نافرمانی، پھر اس کو معین وقت تک مہلت دینے کے بارے میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا مفصل جواب دینے کے لیے ایک الگ اور تفصیلی مقالات کی ضرورت ہے، لیکن یہاں ہم مختصر طور پر کچھ اور اپنے موضوع سے مربوط چند سوالات تحریر کرنے پر اکتفا کریں گے۔ سوال نمبر 1، سامعین یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کتنے سوالات ہیں۔ آپ کو عادت ہے کہ میں آپ کو پہلے سے بتا دیتی ہوں، تو یہاں پر مجھے تو 3 سوال نظر آئے جی، بڑے مزے سے، بہت اچھے سوالات ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ اگر جواب مثبت میں ہے تو ملائکہ ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہے، تو پھر اتنے بڑے گناہ کا مرتکب کیسے ہوا؟ اگر جواب نفی میں ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، تو پھر قرآن میں اس کا نام فرشتوں کے ساتھ کیوں آیا؟ یہ پورا مکمل سوال ہے، آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یقینی طور پر وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ ابلیس جنات میں سے تھا، پس اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لیکن اس سے پہلے وہ خدا کی عبادت و اطاعت میں بڑی کوشش کرتا رہا، اسی وجہ سے اس نے فرشتوں کی صف میں جگہ پائی۔ اور اگر کچھ تعبیروں میں مثلاً خطبہ 192 قاسے اقاف الف صاد عین ہے میں شیطان کو ملک کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس کے جن ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ خلقتنی من النار، کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، اور یہ معلوم ہے کہ جنات کو آگ سے خلق کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ سعد کی آیت نمبر 76 کا۔ پھر لکھا ہے کہ فرشتوں کو آگ سے نہیں بنایا گیا، اور جیسا کہ سورہ رحمان میں آیا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 ترجمہ کہ خدا نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے مجموع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کے ذیل میں۔ پھر لکھا ہے کہ تیسری بات یہ کہ خدا نے قرآن میں ابلیس کی اولاد اور ذریت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کا حوالہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ پڑھیں گے تو ملے گا، یہاں پر لکھا نہیں ہے، لکھا ہے جبکہ فرشتوں میں اولاد پیدا کرنے کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 2، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ابلیس کو انسانوں پر اس طرح مسلط کرے کہ انسان اپنے دفاع کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو؟ اس کے علاوہ کیا ضرورت تھی ایسے گمراہ کرنے والے اور لوگوں کو اغوا کرنے والی مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ یا یہ کہ اس کو خلق کرنے کے بعد اس کی عمر کو طویل کر دیا اور مہلت دے دی تاکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے میں انتہائی کوشش کرے اور کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے؟ یہاں پہ سوالات کی تفصیل ختم ہوئی، سوال نمبر 2، اور اب ہم اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے پہلی بات یہ کہ شیطان شروع میں ایک پاک وجود کی حیثیت سے پیدا ہوا تھا، اور کئی سال تک اس نے اپنی پاکیزگی کو بچایا اور اس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ اسی اطاعت کی وجہ سے وہ ملائکہ علیہ السلام کی صف میں شامل ہوا اور ان کی برابری کرنے لگا، لیکن آخرکار خود خواہی بریکٹ میں لکھا ہے انانیت اور تکبر، غرور اور اپنی مرضی سے سوء استفادہ کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل پڑا اور انتہائی نچلے درجے پر جا گرا۔ دوسری بات یہ کہ اس نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ انسانوں میں شیطان کا نفوذ اور اس کا وسوسہ بے خبری یا زبردستی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی مرضی سے اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اور اپنی جان کی مملکت میں اس کے داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ عام لفظوں میں یہ کہیں گے کہ انسان خود شیطان کے لیے اپنی مملکت میں داخلے کے لیے یا پاسپورٹ اور ویزا دیتا ہے، تب شیطان اس پر اثر دکھاتا ہے۔ قرآن مجید واضح طور پہ کہہ رہا ہے، انورٹڈ یہ ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 ترجمہ کہ تو میرے بندوں پر غالب نہیں ہوگا مگر گمراہوں پر تیرا غلبہ ہوگا جو تیری پیروی کریں گے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 100 کہ انورٹڈ کاما کے شیطان کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہے جو شیطان کو اپنا سرپرست مان چکے ہیں اور اس کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر مانتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 163 پر ہیں۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ تیسری بات یہ کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مذکورہ جملوں میں نہایت خوبصورت اور لطیف انداز میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے ابلیس کو مہلت دی تاکہ وہ مکمل طور پر خدا کے غضب کا حقدار ہو جائے، اور اس طریقے سے خدا نے چاہا کہ بندوں کا امتحان لیا جائے اور شیطان سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا جائے۔
یعنی خدا نے ایک طرف مہلت دینے کے لیے کے ساتھ اس کی سزا کو سخت بنا دیا، کیونکہ قرآنی آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں خدا ان کو بار بار ہوشیار کرتا ہے، اور اگر یہ تنبیہ اثر کرے اور وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں تو بہت اچھا، ورنہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر بہت زیادہ مہلت دی جاتی ہے تاکہ ان کے گناہوں کا بوجھ زیادہ بھاری ہو جائے۔ دوسری طرف شیطان کا موجود ہونا انسانوں کے لیے بڑی آزمائش اور عبادت میں مومنین کی ترقی اور تکامل کاف الف میم لام تکامل کا سبب ہے، کیونکہ ایسے طاقتور دشمن کا ہونا باخبر و ہوشیار اور راہ حق پر چلنے والے مومنین کے لیے نہ صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ترقی و تکامل کاف الف میم لام تکامل ہے، جو عام طور پر ٹکراؤ اور تضادات کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب انسان ایک طاقتور دشمن کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ اپنی پوری مہارت و طاقت و ذہانت کو بروئے کار لاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایسے طاقتور دشمن کا وجود انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور مسلسل جد و جہد کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ترقی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نافرمان اور گناہ گار دل کے بیمار ہیں ان کی بدبختی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ اسی تقدیر اور نتیجے کے حقدار ہیں۔ اور اب یہاں پر سورہ حج کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ شیطان کے وسوسوں کو امتحان قرار دیا جائے ایسے افراد کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو سنگ دل ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 54 لکھی ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما کے نیز مقصد یہ تھا کہ باخبر لوگ یہ جان لیں کہ یہ خدا کی طرف سے حق ہے اور وہ اس کے نتیجے میں اس پر ایمان لائیں اور خدا کے لیے ان کا دل نرم پڑ جائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں سوال نمبر 3 پڑھنے کے لیے۔ لکھا ہے شیطان کس طرح اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا اور خدا کی حکمت پر اعتراض کر رہا تھا؟ اب اس کا جواب ہے کہ اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انانیت و غرور ایک دبیز پردے کی طرح ہے جس کی وجہ سے انسان حق و حقیقت دیکھنے سے قاصر رہتا ہے، اور اسی انانیت اور غرور نے ابلیس کو حقیقت دیکھنے سے روکا۔ ابلیس نہ صرف گناہ و نافرمانی کرنے پر تل گیا بلکہ اس نے خدا کی حکمت و مصلحت پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ کیوں مجھ جیسی بہترین مخلوق کہ جو آگ سے خلق ہوئی ہے پست تر وجود کو جو کہ مٹی سے خلق ہوا ہے سجدہ کرے، سجدہ کرنے کا حکم کیوں مانوں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ مٹی تمام برکتوں اور زندگی کی تمام ضروری اشیاء کا ذریعہ اور زندگی گزارنے کا بہترین وسیلہ ہے اور اپنے اندر ہر قسم کے جواہرات اور قیمتی پتھر رکھتی ہے، جبکہ آگ ایسی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آگ بھی زندگی کا ایک عنصر ہے، لیکن اصل کردار زمین میں موجود اشیاء کا ہے اور آگ ان اشیاء کے تکامل کا ذریعہ ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے، یہاں پہ اب جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے پہلے، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 حدیث نمبر 93 ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ شیطان کے جھوٹے وعدوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ آگ کو مٹی سے بہتر سمجھتا تھا، جبکہ آگ عام طور پر درختوں یا چہرے بے چرب چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہے درخت مٹی سے ہے، اور جانوروں کی چربی و نباتات کا تیل وغیرہ سب کے سب زمین ہی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری صرف مٹی کی آگ پر برتری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ان کی ملکوتی روح کی وجہ سے تھی۔ خداوند تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی، اس سے تعبیر کر کے اس کو فضیلت اور مقام دیا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیں کہ شیطان کا ابتدائی مادہ آگ حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدائی مادے مٹی سے بہتر ہے، پھر بھی یہ سبب نہیں بنتا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے خضوع و سجدہ نہ کرے، جو کہ الہی روح کا مالک اور خدا کا نمائندہ ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ شاید شیطان کو یہ سب پتہ تھا، لیکن اس کے غرور و تکبر اور انانیت نے اس کو حقیقت کے اعتراف سے روکے رکھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، ہم نے دونوں سوالات کے جوابات پڑھ لیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جاہلوں کی بے بنیاد تعویلیں۔ لکھا ہے کہ بعض فلاسفر یعنی کہ جنہیں ابن میثم بحرانی نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے، یہ تمام موضوعات جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، فرشتوں کا سجدہ کرنے اور شیطان کی نافرمانی
کہانی و سرکشی کے بارے میں نقل ہوئے ہیں، ان سب کی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں اور ان مفاہیم کو تبدیل کر دیتے ہیں جو ان کے ظاہر سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے مراد جنہیں خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا حکم دیا تھا، بدن کی مختلف قوتیں ہیں جن کو قوت عقل و روح کے مقابل خضوع و خشوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ابلیس سے مراد قوت وہم ہے، اور ابلیس کا لشکر وہی ہے کہ جو قوت وہم یعنی ہوائے نفس سے نکلتا ہے، جو کہ قوت عقل کے مقابل ہے۔ اور اس بہشت سے مراد جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا حقیقی معارف اور خدا کے نور کبریائی کے مطالعہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ شرح ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 کے بعد، یہاں پر یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ پھر آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، ہم پیج 165 پر ہیں، کہ یہ سب تفسیر بالرائے کی واضح مثالیں ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر کرنا اور آیات و روایات کو اپنے ذہنی مطالب پر پرکھنا گمراہ اور فریب کار اور بدعت ایجاد کرنے والوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ لوگ قرآنی آیات اور احادیث اپنی مرضی کے مفہوم پر ڈھالنا چاہتے ہیں، اور وہ معنی جو خدا اور اس کے نمائندوں نے بتائے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر تفسیر بالرائے اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی قانون ثابت نہیں ہو سکے گا، اور ہر چیز ہر کس و ناقص کے باطل نظریات اور ان کی خواہشات نفس کی بھینٹ چڑھ جائے گی، اور قرآن و احادیث ایک موم کے ٹکڑے کی طرح ہو جائیں گے، جسے گمراہ و بے خبر لوگ جس طرح چاہیں اور جس شکل میں چاہیں تبدیل کریں۔ اسی وجہ سے اسلام کے بڑے محققین تاکید کرتے ہیں کہ قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے طے شدہ قوانین سے استفادہ ضروری ہے، اور الفاظ کو ان کے اصلی معنی پر محمول کرنا چاہیے۔ مجازی معنی پر موجود ہو تو اسی معنی پر پرکھا جا سکتا ہے، ایسے قرائن ہوں جو عقلاء کے ہاں قابل قبول ہوں اور اپنی دلیلوں میں انہیں استعمال کرتے ہوں۔ یہ حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پہ لکھا ہے کہ مزید وضاحت کے لیے آیت اللہ مکارم کی کتاب تفسیر بالرائے کی طرف رجوع کریں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بہرحال ابلیس کی داستان اور اس کے انجام کا ذکر مولا علی علیہ السلام کے اس کلام میں سب کے لیے ایک درس عبرت ہے، تاکہ وہ تکبر، غرور اور خود ستائی کا نتیجہ دیکھ لیں، اور ابلیس کا آخری انجام ابدی لعنت اور بدبختی تک پہنچنا کافی ہے کہ انسان اس خطرناک وادی میں قدم نہ رکھے۔ اس گفتگو کو ہم بزرگ عالم مرحوم مغنیہ میم غین نون یہ مغنیہ کے کلام پر ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس کی اس داستان سے مندرجہ ذیل درس عبرت حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو کسی بھی فضیلت والے فرد سے حسد کرے یا کسی انسان کی ریاست و حکومت میں شریک ہونے کی بنا پر دشمنی کرے، وہ ابلیس کے دین کو ماننے والا ہے اور قیامت کے دن اس کے ساتھیوں میں شمار ہوگا۔ نمبر 2، معرفت دین اور اخلاق حسنہ کی صرف ایک راہ ہے، اور وہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ نمبر 3 کیا ہے کہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ باطل پر اصرار کرتے ہیں، یعنی یہ کہ باطل کو جانتے ہوئے بھی اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دشمنی اور ضدی طبیعت ہے، اگرچہ وہ لوگ اس کام کے برے نتیجے کو جانتے ہیں۔ اگر ابلیس توبہ کر لیتا اور اپنی غلط راہ کو ترک کر دیتا تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا اور وہ اسے معرف بھی کر دیتا، لیکن وہ اپنے تئیں یہ شرط لگا رہا تھا کہ توبہ کرنے کے بعد خدا اسے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دے، جبکہ خدا نے اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی شرط رکھی تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے فی زلال زوئے لام الف لام فی زلال نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ سامعین، یہاں پر 10ویں حصے کی ہم نے نکات بھی پڑھ لیے، اس سے پہلے شرح اور تفسیر بھی پڑھ لی ہم نے اسی سیٹنگ میں الحمدللہ، اور ہمیں اتنا سمجھ میں آنے لگا ہے، میرے خیال ہے آپ بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں، اور میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کلاس میں آ کے بیٹھ جاؤں۔ کلاس یعنی وہی کلاس جہاں پہ ہم بیٹھ کے، میں کلاس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی پڑھانے بتانے والا ہوتا ہے نا تو اس
کہ کوئی اچھا ٹیچر ہوتا ہے تو اس کی کلاس میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ہم وہ کلاس اسکپ نہ کریں. اسی طرح جب ہم یہاں پر یہ شرح پڑھ رہے ہیں تو جو یہ شرح ہماری ٹیچر جو ہمیں بتا رہی ہے مولا علی کے کلام کو ہم تک ہمارے ذہنوں میں, کیا کہوں میں, بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے اندر انکلکیٹ کر رہی ہے. تو ہم جو میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں تو بہت خوشی سے آ جاتی ہوں اس کلاس میں, یعنی اس کتاب کو کھول کے پڑھنے کے لیے, اور آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ لگاتار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کی بھی یہی فیلنگز ہوں گی, کیونکہ میری بھی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں نہج البلاغہ کا صرف ترجمہ پڑھ کے جو میری پیاس تھی کہ میں تشریح اور اس کی شرح جان سکوں, وہ میری پیاس بجھنا شروع ہو گئی ہے. تو اب میں اس نشست سے آپ سے اجازت چاہوں گی, یعنی کہ پارٹ نمبر 15 سے, اور اب ہم ملیں گے پارٹ نمبر 16 یعنی کہ 11واں حصہ ہم پڑھنے جائیں گے مولا کے خطبہ نمبر 1 کا. اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ.